अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत, इसके इंस्टीट्यूशंस और जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के अलावा पाकिस्तान में इस चीज़ को भी वो देखते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किस तरह हो रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने दावत दी और आपने मेहमान नवाजी की। थैंक यू। अहमद साहब ये बताइएगा कि आपका जो तलीमी सिलसिला है और आपकी जो बैकग्राउंड है, क्योंकि बहुत से जो हमारे नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो अफ़कार हैं, आपकी जो सोच है बिलख़ुसूस जमहूरियत के बारे में और इसकी तरक्की के बारे में, तो हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि आपका जो तलीमी सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा तालीमी सफ़र की बिल्कुल मुख्तलिफ है उस काम से जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। इस वक्त तो हम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के मामलात के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में कुछ जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मेरा जो तालीमी बैकग्राउंड है वो इससे अक्सर मुख्तलिफ है। वो इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद तकरीबन 25 साल मैंने इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की। अ, थोड़ा सा अरसा पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा अरसा सऊदी अरेबिया और बहुत थोड़ा सा अरसा अमेरिका में। तो ये मेरी इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिस थी, इसका सिलसिला 1998 तक चला। और 1998 में मैंने अपने जो करियर है उसको शिफ्ट किया, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे ज़माने में मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं, जब उनके करियर के इंतखाब का मसला दरपेश होता था तो फैसला बुजुर्ग किया करते थे। तो मेरा फैसला भी मेरे वालिद साहब मोहतरम ने किया कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मेरा करियर पाथ उनकी डायरेक्शन के मुताबिक इंजीनियरिंग के लिए फिर इख्तियार किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे इंजीनियरिंग में को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। मैंने उसको निभाया 25 साल, लेकिन जो ही मुझे मौका मिला कि मैं अपनी मर्ज़ी कर सकूं, तो फिर मैंने वो किया जो मैं करने का शौक़ रखता था, और वो था सियासत, जमहूरियत, इंतखाबात और ये सियासी मामलात के बारे में रिसर्च करूं और इसके बारे में तहकीकाती बातें लोगों तक पहुंचाएं। एक तो सियासत करने वाले सियासतकार होते हैं, वो सियासत करते हैं, लेकिन मेरा रुझान सियासत में रिसर्च और स्टडी की तरफ था। तो यूं फिर मैं 1998 में मैंने ये कैरियर इख्तियार किया और उस वक्त से अब ये तकरीबन यूं समझिए कि 22 साल होने को आ रहे हैं, तो मैं यही कर रहा हूँ। तो यूं मेरा कैरियर और बैकग्राउंड दो हिस्सों में मुनकसिम है, इंजीनियरिंग और उसके बाद पोस्ट इंजीनियरिंग, जो कि सियासियात से मुताल्लिक है। ये फ़रमाइएगा कि आपका जो अभी इंस्टीट्यूट है, उसका पूरा नाम क्या है और उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? जो इदारा है उसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। पिल्डैट आमतौर पर कहते हैं क्योंकि ये नाम बड़ा लंबा है, और इसके अगराज व मकासद बुनियादी तौर पर यही हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। और इस पस मंज़र में ये अगराज व मकासद तय हुए थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हर कुछ सालों के बाद डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है। हम उस ज़माने में बैरून मुल्क काम करते थे और बड़ी शर्मिंदगी होती थी अपने मुल्क के बारे में तासुरात और तबसरे सुन के और पढ़ के। तो हमने सोचा कि हम कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें इन ए मॉडेस्ट वे, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम किया जाए। तो ये उसका बुनियादी मकसद था। उस वक्त से इसी मकसद पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मुख्तलिफ पहलू थे, लेकिन बुनियादी मकसद यही था। अहमद साहब ये फ़रमाइएगा कि क्योंकि एक इदारे को रन करना बेशक एक बहुत मुश्किल काम है, तो इसके जो आपका सिलसिला है, क्या आप एक प्रॉफ़िटेबल ऑर्गनाइज़ेशन है या नॉन प्रॉफ़िटेबल ऑर्गनाइज़ेशन? जी नहीं, हम एक
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ گئی. جی اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب آواز آ رہی ہوگی آپ کو. جی 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 دیکھیے آغاز میں تو میں نے ذکر کیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں میں شمار ہوتے تھے. جی جی تو آپ کو یہ بھی تجربہ اچھی طرح ہے کہ جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے. بہت آپ کو تنگ کرتا ہے ہر وقت کہ آپ ملک کے لیے کچھ کریں، کچھ سوچیں. جی جی تو میرے اور میرے ساتھ کچھ 35 کے قریب اور ساتھی تھے. تو ہم نے ایک ادارہ تشکیل دیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اوورسیز پاکستانیز کے نام سے. ٹھیک ہے. میں اس وقت سعودی عربیہ میں تھا اور میں ہی اس کا فاؤنڈنگ سیکرٹری جنرل تھا. لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو سارے کانٹیننٹس میں پھیلے ہوئے تھے. کچھ لوگ یورپ میں تھے، برطانیہ میں بھی تھے، فرانس میں تھے، سوئٹزرلینڈ میں تھے، آسٹریا میں تھے، جرمنی میں تھے، نیدرلینڈز میں تھے، امریکہ میں تھے، کینیڈا میں تھے، آسٹریلیا میں بھی تھے، اور مڈل ایسٹ کے تو بہت سے ملکوں میں تھے. سعودی عربیہ میں ہم خود موجود تھے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو گیا، بحرین، اس کے علاوہ قطر، مسقط، عمان. ان تمام ملکوں کے اندر پھر ہمارے ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے. ان ساروں نے مل کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا وہ ہم نے کچھ عرصہ تو رفاہی قسم کے کام کیے. لیکن پھر ہم نے محسوس کیا کہ اگر ملک کے اندر نظام ٹھیک نہ ہو تو یہ جو چھوٹے چھوٹے رفاہی کام ہیں، کوئی اسکول کھول لیں، کوئی مدرسہ کھول لیں، کوئی ہیلتھ یونٹ کھول لیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کی اہمیت زیادہ ہے. تو ہم نے کچھ لوگوں نے پھر ان 35 لوگوں میں سے کوئی 20 ایک لوگوں نے اس خیال کے حامی ہوئے کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں. تو ہم لوگوں نے پھر خود پیسے اپنے پول ان کیے اور ہم نے پاکستان میں پارلیمنٹیرینز جو 2002 کے انتخابات ہوئے ان میں سے جو 9 منتخب پارلیمنٹیرینز تھے ان کی ٹریننگ کا پہلا کورس کیا ہم نے. تو ابتدائی جو ہم نے پہلا کورس کیا تھا اس کے پیسے تو ہمیں بیسیکلی ہم لوگوں نے خود ہی پول جو کیے ہوئے تھے اس میں سے ہوئے. لیکن جو ہی ہم نے یہ پہلا ٹریننگ کورس کیا جو کہ بڑی عجیب بات تھی، پہلے لوگوں نے نہیں سنا تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ٹریننگ کورس کیا جائے. لیکن ہم نے اس کی کافی ریسرچ کر رکھی تھی امریکہ سے، برطانیہ سے، سیاسی جماعتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا. تو پھر ہمیں فوراً ہی جب یہ پہلا کورس ہوا تو ہمیں یو این ڈی پی نے، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے، جو اسلام آباد میں اس کا دفتر تھا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس طرح کے مزید کورس بھی کریں تو ہم آپ کی معاونت کریں گے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ 2-3 کورسز کو مزید کرنے کے لیے فنڈ کیا ہمیں. پھر انہوں نے اس کا سلسلہ کچھ اور بڑھایا اور 2-1 پروگرام اور بھی کر لیے. پھر ان کی دیکھا دیکھی ورلڈ بینک نے ہم بجٹ پروسیس کے اوپر ایک کورس کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے آفس نے ورلڈ بینک کے، انہوں نے کہا ہم بجٹ پروسیس چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے تو ہم اس کے اوپر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ہم نے ایک بجٹ پروسیس کے اوپر پھر ایک کورس کیا. ہر کورس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے پہلے ایک ریسرچ کر کے ایک بریفنگ پیپر بنتا تھا اور پھر پارلیمنٹیرینز کی بریفنگ کی جاتی تھی. ان کی دیکھا دیکھی پھر بہت سے اور لوگوں نے، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا پارٹنر تھا، ہمیں اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم خود ہی کریں گے اور جب پہلے کچھ کورس کر لیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کتنا خرچ چاہیے، تو پھر ہم خود ہی اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ بھئی مزید چندہ ڈالو. اس وقت تک پھر میں پاکستان آ گیا تھا کیونکہ انہی لوگوں نے مجھے پاکستان بھیجا تھا جو ہمارے ساتھی تھے کہ یہ کام کرنے کے لیے ایک آدمی کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہمیں جو سب سے پہلی سپورٹ ملی وہ برطانیہ کے ادارے ڈفڈ کی طرف سے ملی.
ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو آپ کے اب فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس میں ضم ہو گیا ہے اور اب اس کی الگ شناخت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ہمیشہ بہت اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کیونکہ انہوں نے ہماری اس وقت سپورٹ کی جب ہماری شناخت زیادہ نہیں تھی. یہ چند ہم نے کورسز کیے تھے، انہی کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں 3 سال کے لیے باقاعدہ فنڈ کیا. اس کے لیے ہم ان کے ہمیشہ بہت شکر گزار رہیں گے. انہوں نے بعد میں بھی ہمیں سپورٹ کیا، لیکن یہ جو 3 سال کی کور فنڈنگ تھی اس نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں اور اپنی بنیادیں مضبوط کرنے میں اس نے بہت ہیلپ کیا. تو پھر یہ اس جو کے بعد کورسز بہت سے اداروں نے بھی ہیلپ کی. جی یہ جو کورسز تھے یہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ تک محدود تھے یا اس میں آپ نے پھر پروونشل اسمبلیز کو بھی ٹچ کیا؟ نہیں، ہم نے اس کو پھر صوبائی اسمبلیوں تک بھی پھیلایا، اور نہ صرف صوبائی اسمبلیاں جو پاکستان کی 4 ریکگنائز صوبائی اسمبلیاں ہیں، بلکہ ہم نے اس کا سلسلہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی اور بعد میں پھر جب گلگت بلتستان کی بھی لیجسلیٹو بنی اسمبلی تو اس تک بھی پھیلایا. تو ہمارے ادارے نے پاکستان کی جتنی بھی لیجسلیچرز ہیں ان کے نام، کچھ کے پروونشل اسمبلیز ہیں، کچھ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ایک نیشنل اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، تو ان سب تک ہم نے سلسلہ پھیلایا. کچھ میں ہم نے زیادہ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں اس سے کچھ کم کیا، اور پھر اس سے کچھ کم ہم نے لیجسلیٹو اسمبلیز میں کیا، لیکن کیا سب میں ہم نے کام. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے اوپر آپ لیکچرز اور سیمینار یا ویبینار کرتے ہیں یا باقاعدہ اس کے لیے کوئی سلیبس آپ نے ترتیب دیا؟ تو اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ شروع میں تو ہم نے چند جو اہم ترین موضوعات تھے، مثلا 2002 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جنرل مشرف صدر تھے اور انہوں نے ایک مقامی حکومتوں کا نظام انٹروڈیوس کیا تھا، لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو میرے خیال میں جہاں تک قانون کا تعلق ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی مقامی حکومتوں کے نظام رہے ہیں ان میں وہ سب سے میرے خیال میں اچھا نظام اس قانون کے مطابق تھا اور اس نے انٹروڈیوس ہونا شروع ہوا. لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ جو صوبائی اسمبلیاں تھیں انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہمارے مقابلے میں ایک چیز آ رہی ہے، تو بہت ایک بحث شروع ہو گئی اور ایک ٹینشن پیدا ہو گئی، اور صوبائی حکومتوں نے اور صوبائی اسمبلیوں نے اس کے خلاف کافی ایک محاذ سا بنا لیا. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس کے بارے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو یہ بتائیں کہ یہ مقامی حکومتیں کیا ہیں. تو ہم نے جو پہلا کورس کیا وہ قومی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے دائرہ کار کے بارے میں ایک کورس تھا. تو اس کورس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے اس کے بارے میں ایک بریفنگ پیپر تیار کرتے تھے اردو میں اور انگریزی میں، اور پھر اس کے اوپر ہم کچھ گیسٹ اسپیکرز کا انتخاب کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ جو پہلا کورس تھا، میں نے ایک دفعہ جرمنی میں مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں ایک کورس اٹینڈ کیا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ وہ نظام بھی بہت مضبوط ہے، اور وہاں پہ جن صاحب نے ہمیں یہ کورس پڑھایا تھا وہ بھی بہت مؤثر تھے. تو اب جرمنی سے کسی کا پاکستان میں آنا تو بہت ایکسپینسو پروپوزیشن تھا، لیکن پاکستان میں ایک جرمن فاؤنڈیشن ہے فریڈرک ایبرٹ اسٹفٹن، تو ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان کو بلا کے دے سکتے ہیں. فریڈرک نارمن اسٹفٹن معاف کیجیے اس کا نام تھا. تو انہوں نے وہاں سے اس اسپیکر کو اسپانسر کیا، وہ آئے اور انہوں نے جرمنی کا کیس شیئر کیا، اور 2 ایک اور بھی اسپیکر تھے، دانیال عزیز صاحب جو اس زمانے میں پاکستان میں جو بنا تھا لوکل گورنمنٹ کا نظام، اس کو انہوں نے اس کو شیپ کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا. اور اس وقت ہمارے وہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے نمبر 2 بھی تھے. تنویر نقوی صاحب، جنرل تنویر نقوی نمبر 1 تھے اور یہ نمبر 2 تھے، بعد میں یہ خود اس کے چیئرمین ہو گئے. تو وہ ایک اسپیکر تھے. تو بہت سے اس طرح نفیسہ شاہ صاحبہ تھیں جو ناظم تھیں خیرپور ضلع کی. تو ان 3 لوگوں نے مل کے یہ کورس کنڈکٹ کیا تھا جو کہ بہت سراہا گیا. یہ 2 دن کا کورس تھا
اور بہت لوگوں نے پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں مزید لوگوں کو بتائی جائیں. پھر یہی کورس ہم نے ہر صوبائی اسمبلی کے ساتھ کنڈکٹ کیا, چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جا کے کنڈکٹ کیا, اور بہت سے لوگوں کی جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں. تو یہ پھر بعد میں یہ جس کے پتا ہے کہ وہ جرمنی سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, تو اس کا کچھ حصہ انگریزی میں کنڈکٹ ہوا, باقی اردو میں کنڈکٹ ہوا. لیکن ہم نے سبق یہ سیکھا کہ اس بارے میں اگر یہ اردو میں ہی ہو تو یہ زیادہ لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. تو آئندہ میں ہم نے پھر سارے پروگرام کو اردو میں کیا اور اردو میں ہی اس کے بریفنگ پیپر بنایا, انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوتا تھا. تو یوں یہ سلسلہ. پھر اس کے بعد ہم نے ایک باقاعدہ کریکولم بنا لیا کہ کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے قومی اسمبلی کے ممبرس کو, کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ممبرس کو پتہ ہونی چاہیے. یہ کوئی 35 کورسز پر مشتمل ایک کریکولم تھا, اور ہر کورس کے لیے پھر ہم نے ماہرین کا انتخاب کیا, ڈھونڈے. کچھ اکیڈیمیا سے تھے, کچھ سابق سیاستدان تھے, کچھ موجودہ سیاستدان تھے, کچھ بیرون ملک سے بھی آئے دینے کے لیے. ہندوستان سے بھی ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا تقابل کے لیے. یہ جو بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, یہ دیکھیے کہ یہ جو لیجسلیٹرز ہیں یا قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں, یہ ظاہر اسکول اور کالج کے طالب علم تو نہیں ہوتے کہ ان کو آپ تھیوری پڑھائیں. تو ان کی دلچسپی اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کا کوئی پریکٹیکل پہلو ہو. تو ہم جب مثلا یہ بجٹ کیسے بنتا ہے, تو اس کو ہم یہ کرتے تھے کہ برطانیہ میں کیسے بنتا ہے, امریکہ میں کیسے بنتا ہے, ہندوستان میں کیسے بنتا ہے. تو یہ جو تقابلی جائزہ ہوتا تھا, یہ لوگوں کے لیے دلچسپی کی بات ہوتی تھی. تو اس طرح ہندوستان میں ایک اس زمانے میں وزیر خزانہ رہ چکے تھے اور پھر بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے, یشونت سنہا صاحب. وہ خاص طور پہ ہماری دعوت پہ پھر اسلام آباد آئے تھے, اور انہوں نے یہ آ کے بتایا کہ ہندوستان میں کیسے بجٹ سازی ہوتی ہے. تو پاکستان کی بجٹ سازی کے ساتھ ایک تقابل پھر کرنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے مختلف سپیکر آتے تھے. تو یوں ہم نے 35 کورسز کا جو کریکولم ہے یہ ہم نے کیا, اور کوئی صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اسی طرح 37 کورسز کا ایک کریکولم تھا. تو یہ ہم نے ڈیولپ کیا اور اسی کو ڈیلیور کیا ہم نے. اس میں وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں, کوئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں, سپیکرز بھی بدلتے رہے, لیکن ایک باقاعدہ منظم طریقے سے کریکولم ہم نے ڈیزائن کر کے اس کے مطابق کام کیا. آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا تو بڑا ایک زبردست واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس کا ہمارا لیکچر تھا سر سید کالج میں. تو غلام عباس صاحب ہمیں پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر دونوں ممالک کی جو قانون سازی ہے اس میں آپ تقابلی جائزہ کریں تو آپ کیسے کریں گے. تو میں سوچ میں پڑ گیا, میں کھڑا ہوا. تو میں نے تو ایک ہماری ہلکی پھلکی جو ایک مزاحیہ سلسلہ تھا کلاس میں چلتا تھا, میں نے کہا جناب جب وہ سزا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو سزا جو ہے تعزیرات ہند کے تحت دی جاتی ہے, اور جب ہم سزا سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کو تعزیرات پاکستان کے تحت. باقی سلسلے کوئی ملتے جلتے ہی ہیں. تو وہ بڑی سر نے, کیونکہ وہ خود کتابیں بھی لکھتے ہیں, تو بڑی انہیں بات اچھی لگی. تو آگے ہم چلتے ہیں جناب, کیونکہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ایولیوشن کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے. تو جناب پاکستان کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں طالب علم کی حیثیت سے, تو اس میں ایک چیز بڑی بظاہر بڑی واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو مشکلات بڑی پاکستان کی, اور بالخصوص جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک ہسٹری ہے, اس کی جو بنیاد تھی وہ انتخابات کا فیئرنیس, انتخابات میں کوئی پرابلمز ہونا, یا اس کے علاوہ کچھ عدالتی فیصلے تھے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اصل میں پاکستان میں تو اب یہ 70 سال میں اب اگر آپ کو جائزہ لیں تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنا آپ جو چیزیں گنوائی ہیں ان کا بھی بہت رول ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں, ان سب نے مل کے یہ کردار ادا کیا ہے, میری رائے تو یہ ہے. لیکن وہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کی بات بجا ہے بالکل. ان فیصلوں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا, ایک ڈائریکشن سیٹ کی. حالانکہ وہ جو فارمیٹو دور تھا وہ ہمارا, ہم اپنے آپ کو شیپ کر رہے تھے. اس زمانے میں اگر کوئی اچھی نظیریں بن جاتی تو شاید چیزیں صحیح رخ پہ آگے بڑھتی. لیکن جو سب سے بڑا, ہم ہندوستان میں بھی جب گئے اور وہاں پہ بھی یہ گفتگو ہوتی تھی, تو وہاں پہ بھی
بہت سے دانشور یہ کہتے تھے اور میں ان سے متفق ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر تھے وہ بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ رخصت ہو گئے. ہمارے ہاں کانٹینیوٹی رہی نہرو کے ہونے کی وجہ سے، ایک طویل عرصے تک ان کی قیادت میں ملک آگے بڑھتا رہا. تو جو سسٹینیبلٹی ہوتی ہے سسٹم کی وہ ابتدائی عرصے میں بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس میں کانٹینیوٹی ہو. تو ہمارے ہاں قائد اعظم علیہ رحمہ کے بعد لیاقت علی بھی شہید ہو گئے. تو یوں صف اول کے جو قائدین تھے جو چیزوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانے کا ویژن رکھتے تھے، ہم ان سے محروم ہو گئے. تو ہمارے ساتھ یہ میرے خیال میں ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی جس سے ہندوستان محفوظ رہا. تو آج اگر ہم ہندوستان میں کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ڈسرپٹ نہیں ہوئی اور ہمارے یہاں ڈسرپٹ ہوئی، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں جو فاؤنڈنگ لیڈرشپ تھی وہ ہماری بدقسمتی سے بہت جلد اللہ کو پیاری ہو گئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 1956 میں ہمیں پہلا کانسٹیٹیوشن مل جاتا ہے، لیکن وہ جو مسائل تھے وہ تو ہمیں تقریباً حل ہو کر مل گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا پھر نیکسٹ جو الیکشن آتا ہے وہ ہے ایوب خان ورسز محترمہ فاطمہ جناح؟ اس انتخاب میں جو سلسلے ہوئے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن اس کے اوپر ریسرچ کر چکا ہے ماشاءاللہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ انتخابات فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے تو ہماری جمہوریت شاید ہندوستان سے بھی اچھی ہوتی؟ دیکھیے جو ایوب خان ورسز محترمہ فاطمہ جناح الیکشن ہوئے وہ فیئر ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو گراؤنڈ ورک لے کیا گیا تھا وہ سارا انفیئر تھا. دیکھیے ایک نظام پورا بنایا گیا تھا تاکہ انتخابات کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر آپ ایڈلٹ فرنچائز کے تحت الیکشن ہوں جس میں عام آدمی ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو، تو پھر اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ بعد میں ہم نے اس کے بھی گر سیکھ لیے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ سمجھا گیا کہ بہت مشکل ہوگا، تو ہم نے بیسک ڈیموکریسیز کا ایک سسٹم وضع کیا. میں فیلڈ مارشل ایوب خان یا جنرل ایوب خان ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی نیک نیتی سے سمجھاؤ کہ پاکستان کی جو کلچر ہے یا پاکستان کا جو مزاج ہے اس کے حساب سے شاید یہی بہتر ہے. لیکن بہرحال وہاں پہ جو لوگ ووٹ دینے والے تھے 80,000 لوگ، وہ اس سسٹم کا پارٹ تھے. اگر وہ محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دیتے جو کہ بہت بڑی تعداد نے دیے، تو وہ اصل میں خودکشی کر رہے ہوتے کیونکہ اس کے بعد وہ نظام تو ختم ہو جانا تھا، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح تو بیسک ڈیموکریسیز کے خلاف تھیں. لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد نے دیے اور پھر بھی دھاندلی کرنی پڑی کچھ حصوں میں. آپ کو معلوم ہے کراچی میں محترمہ جیتی، مشرقی پاکستان میں محترمہ جیتی، تو پھر بھی کچھ علاقوں میں یہ مینوپولیٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ فرض کریں یہ ناممکن چیز ممکن ہو جاتی اور ایوب خان صاحب اس کو بالکل فیئر الیکشن ہونے دیتے اور اگر محترمہ جیت جاتی ہیں اور وہ پھر نیا کانسٹیٹیوشن بناتی تو یقیناً ہم جمہوریت کے راستے پہ پٹری پہ آ جاتے. لیکن ایوب خان صاحب نے چونکہ ایک مارشل لا انہوں نے نہیں لگایا تھا، لیکن وہ مارشل لا کا پروڈکٹ تھے. مارشل لا تو سکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ بنے بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان تھے، لیکن انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد سکندر مرزا صاحب کو فارغ کیا اور خود انہوں نے عنان حکومت سنبھال لی. تو یہ جو مارشل لا ہے یہ تو لاقانونیت ہے، یہ تو کسی کا اس کے بعد جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا وہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا. He gave that constitution to the people. تو یہ سارا نظام میرے خیال میں تلپٹ ہو چکا تھا اس مارشل لا کے بعد سے.
ہماری پٹڑی اتنی ہم پٹڑی سے اتر گئے تھے اور بالکل ایک دوسری پٹڑی پہ چڑھ گئے تھے کہ اب واپس اس پٹڑی پہ آنے کے لیے میرے خیال میں بہت محنت کی ضرورت تھی کہ وہ گاڑی رکتی، ریورس ہوتی اور پھر ہم واپس اسی پٹری پہ رواں ہوتے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا اور ہم بدستور اسی پٹری پہ رواں رہے جس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کا امپیکٹ، یعنی کہ مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی جو جیت تھی، تو اس نے بھی کافی بعد میں جو ہماری ہسٹری ہے وہ اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ اگر ہم شیخ مجیب الرحمان صاحب کی سپورٹ دیکھیں تو وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ تھی. دیکھیے یہ جب آپ جمہوری طریقے سے کسی تبدیلی کا راستہ بند کرتے ہیں، پھر لوگوں میں وہ تمام خیالات اور پیدا ہوتے ہیں جو جمہوریت سے ہٹ کے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو اس لیے اب ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو اگر جمہوریت آئے گی تو ان کو ان کے تعداد کے حساب سے بھی حصہ ملے گا. لیکن جب اس کا بھی راستہ روکا گیا تو پھر وہاں مرکز گریز ظاہر رجحانات پیدا ہوئے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی اور دوسرے لوگ جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے کہ ان سے جمہوریت کی امیدیں وابستہ تھیں، جب وہ امیدیں ٹوٹیں تو پھر ان لوگوں کے اندر بھی جو غم و غصہ پیدا ہوا وہ مرکز گریز خیالات میں تبدیل ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ جو پھر زور پکڑتے گئے اور بالآخر وہ علیحدگی پہ منتج ہوئے. اب ہم کیونکہ وقت پروگرام کا جو ہمارا فارمیٹ ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات کو. اب ریسنٹ جو ہمارے 2 الیکشن ہیں اس کے اوپر آپ کی ظاہر تنظیم نے اور آپ کی آرگنائزیشن نے کام کیا ہے. تو 2013 کے جو انتخابات ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو صحافی حضرات ہیں، انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ایون وہ ایکسیس بھی ان کو دی جاتی ہے. اب دوسرا جو الیکشن ہے ہمارا وہ 2018 کا ریسنٹ الیکشن ہے. اس میں جو صحافت سے متعلق لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں اور بالخصوص انٹرنیشنل آبزرور بھی، ان کو بھی بڑی لمیٹڈ ایکسیس دی گئی. تو 2013 کے انتخابات کو لوگوں نے کہا جی وہ تو ریگڈ الیکشن تھے، خراب تھے، اور 2018 کے الیکشن ٹھیک ہو گئے. تو یہ بات جو ہے، جو ہم طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے اس میں تو 2013 کے جو انتخابات ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے کہ ان کی سیکیورٹی ہوئی ہے جو کسی اور انتخاب کی اس سطح پہ نہیں ہوئی. یعنی چونکہ اس کے بارے میں الزام تھا عمران خان صاحب کا اور اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوا اور اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں پھر وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا اور انہوں نے پھر اس کمیشن نے فائنڈنگز اپنی دیں جس میں بنیادی طور پہ اس کے جو آپ دیکھیے کہ وہ کمیشن کا جو تقرر تھا، اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے وہ بھی سارے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار تھی یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے باہمی اتفاق رائے سے یہ ٹرمز آف ریفرنس بنے تھے. باہمی اتفاق رائے سے اس کے جو کمیشن کے اراکین تھے ان کا تقرر ہوا تھا اور پھر انہوں نے یہ فائنڈنگز جو دیں وہ اس پہ پھر کسی کو اعتراض کا بہت کم موقع تھا. اور ان کی فائنڈنگز یہی تھیں جو ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق کہ یہ انتخابات کے اندر اگرچہ بہت سے نقائص تھے جزوی، لیکن اس سے نتائج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نتائج وہی ہیں جو لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے کنوے کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن نواز شریف صاحب کا اور ان کی پارٹی کا ہوا وہ درست تھا. تو پھر عمران خان صاحب نے اس پہ ظاہر وہ خوش تو نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ پہلے سے طے تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اسے سب قبول کریں گے تو اسے انہوں نے قبول کیا. تو 2013 کے انتخابات کے بارے میں میرے خیال میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ اور بڑی سیریس قسم کی اور درست فائنڈنگز ہیں جو اس
کمیشن کے رپورٹ کے اندر دی گئی ہیں، لیکن اس میں بنیادی فائنڈنگ یہی ہے کہ انتخابات کے نتائج جو تھے وہی ہیں جو آئے سامنے. یہ کچھ چھوٹی جو irregularities ہیں وہ تو یقین کریں کہ برطانیہ، اب ہندوستان یا امریکہ میں بھی جائیں تو وہاں بھی انتخابات میں ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. اور دوسرا جو ہمارا الیکشن ہے 2018 کا، اس الیکشن میں بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے کہ سیکیورٹی پرسنل کی موجودگی اور اس کے علاوہ 5 بجے کے بعد جو ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پولنگ ایجنٹس تھے ان کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں دی گئی گنتی کے موقع پر. تو اس بارے میں آپ کے ادارے کی کیا فائنڈنگ ہے اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دیکھیے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ہمارے ملک میں جو قوتیں ہیں جو فیصلہ کن ہیں انہوں نے 1970 کے انتخابات کے بعد سے مسلسل وہ مختلف الیکشنز پہ تجربات کرتی بھی رہی ہیں اور دیکھتی بھی رہی ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس انتخابات پہ کس طرح اثر انداز ہونا ہے یہ ایک آرٹ ہے جو پرفیکٹ ہو چکا ہے پاکستان کے حد تک. اتنا تجربہ ہوا ہے، اتنے انتخابات کو انہوں نے ڈیل کیا ہے. تو یہ 2018 کے انتخابات میں 3 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انتخابات سے 1 سال پہلے، کم از کم 1 سال پہلے، شاید اس سے زیادہ، جو انتخابات ہیں ان کے نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کارروائیاں شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے اپنی جو رپورٹ ہے اس کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے اور کئی دوسری رپورٹوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو ایک تو پری پول جسے کہتے ہیں مینیپولیشن وہ شروع ہو چکی تھی. جس پارٹی کو ہرانا مقصود تھا اس پارٹی کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی تھی، اور جس پارٹی کو شاید جتوانا مقصود تھا ان کے بارے میں بھی کام اور تیاریاں شروع ہو چکی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن والا دن، جو بات ہم نے سیکھی ہے پچھلے انتخابات سے، خاص طور پر 1977 کے جو الیکشن تھے جو بھٹو صاحب کی ان وزیر اعظم تھے ان کے تحت ہوئے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو لوگوں میں ریوولٹ ہوا تھا اس سے ایک چیز سیکھی گئی کہ الیکشن والے دن کوئی ریگنگ اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بیک فائر ہو جاتی ہے. لہذا 1918 کے جو انتخابات تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آرڈرلی تھے، بہت منظم تھے. صبح سے لے کے شام تک جو ووٹ ڈالے گئے وہ مثالی طور پہ ایک منظم طریقے سے ڈالے گئے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہیں اکا دکا کو ایسے واقعات ہوئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ان جنرل بہت ہی منظم تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فوج بڑی تعداد میں ڈپلائڈ تھی پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہی بھی اور اندر بھی، اور غالباً یہ ہمارے پولنگ میں سب سے بڑی ڈپلائمنٹ تھی فوج کی. لیکن جب پولنگ بند ہوئی شام کو تو اس کے بعد جب کاؤنٹنگ کا مرحلے شروع ہوئے تو میرے خیال میں کچھ irregularities، فیصلہ کن irregularities کاؤنٹنگ کے عمل میں ہوئیں، جن میں سے ایک چیز ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا اچانک بیٹھ جانا بھی تھا. وہ بھی میرے بڑا خیال میں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے نظام کا ہی بیٹھ جانا تھا، سسٹم کا نہیں بیٹھ جانا تھا، پورے نظام کا ہی بیٹھ جانا تھا. کیونکہ ہمارے انتخابات میں جو سب سے بڑی ایک ریگولیرٹی جس سے انتخابات کے نتائج بدلے جاتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پولنگ اسٹیشنوں سے نتائج ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں پولنگ آفیسرز اور پولنگ سٹاف، تو راستے میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ راستے میں یہ نتائج بدل جاتے ہیں. وہ ایک کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ کی جگہ پہ دوسرا کاغذ آ جاتا ہے جس پہ تمام پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج ہوتے ہیں. تو یہ جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جب مرتب ہوتے نتائج، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون جیت رہا ہے وہ کون ہار رہا ہے، تو وہاں پہ بدل جاتے ہیں نتائج. اس کو ختم کرنے کے لیے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بنایا گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ مینولی کوئی ریزلٹ لے کے جائے پولنگ اسٹیشن سے اور جا کے راستے میں کچھ ہو جائے اس کے ساتھ حادثہ، تو یہ آٹومیٹکلی سیلولر فون کے ذریعے، اسمارٹ فون کے ذریعے اس کا امیج ٹرانسمٹ ہو جائے
ریٹرننگ آفیسر کو، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کی کاپی الیکشن کمیشنر کے پاس چلی جائے. اگر یہ ہو جاتا تو پھر شاید ان نتائج کو ماضی کی طرح مینوپولیٹ کرنا ممکن نہ ہوتا. لیکن یہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کچھ ہی دیر کے بعد بیٹھ گیا، اور اس کی آج تک تحقیقات بھی نہیں ہو سکی کہ کیوں بیٹھ گیا. یعنی اگر وہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے بیٹھ گیا تھا تو اب تک یہ معلوم ہو چکا ہوتا کہ کیوں بیٹھ گیا تھا. بلکہ وہ الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا کہ کسی ایک نے ایک خفیہ فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ بند کر دیا جائے، اس پہ کام نہ کیا جائے، تو ہم نے بند کر دیا. تو یہ بھی بہت پراسرار چیز ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوئیں. پھر بعد میں کئی اسٹیشنوں سے، کئی کانسٹیچوئنسی سے رزلٹ 1 یا 2 دن کی تاخیر سے ملا. میرا خیال میں کچھ سلیکٹو کانسٹیچوئنسیز کے اندر کچھ مینیپولیشن ہوئی. تو میں 2018 کے انتخابات کو سیٹوں کے اندر مینیپولیشن تو سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جو جنرل پاپولیرٹی ہے ملک کے اندر الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کی جو تھی، انتخابات کے نتائج اس سے مختلف نہیں تھے زیادہ. دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جتنے % ووٹ ملتے ہیں، نشستیں اتنے % نہیں ملتی. بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ نشستیں اس کو کم ملتی ہیں جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی جس کے ووٹ کم ہوتے ہیں اس کو نشستیں زیادہ ملتی ہیں. یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اس طرح کے سے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ریگنگ میرے خیال میں ہوئی ہے، وہ اس چیز کو یقینی بنانا تھا کہ جو پبلک کے اندر پاپولیرٹی کا اس وقت گراف عمران خان صاحب کا ہے وہ نشستوں میں ریفلیکٹ ہو. تو یہ میری اس کے بارے میں فائنڈنگ ہے. لیکن یہ کہ جنرل پبلک کے اندر جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف تھا، وہ الیکشن سے 1 سال پہلے جو کام ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں وہ جینونلی پبلک اس وقت بدظن ہو چکی تھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، اور سمجھتی تھی کہ یہ اب ہمارے مسیحا ہیں، انہی کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن الیکشن سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس طرح کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کچھ ایسے چیزیں وہ ایک سسٹمیٹک ہو رہی تھیں کہ مثلا ہائر جوڈیشری سے کچھ ایسے فیصلے آنا اور کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو کہ بظاہر وہ جو ہے آنے والے دنوں میں اس الیکشن کے اوپر بہت اچھے، جس طرح وہ مثلا کچھ لوگ چاہتے تھے اسی طرح وہ ان کے اثرات مرتب ہوئے. جی بالکل ایسے ہوا. پھر وہ آپ کو پتا ہے کیسز کی ایک رفتار بھی طے کی گئی کہ کس تاریخ تک فیصلے آ جائیں اور کس تاریخ کو یہ ہو جائے، کچھ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں یقینی طور پہ یہ باتیں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ تھا، لیکن ایک واقعاتی جو شہادتیں ہوتی ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بنیاد پہ ایک شک بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسے تواتر کے ساتھ ہوئیں جس سے کہ وہ نتیجہ نکلا جو کہ بعد میں نکلا. اب ہم آتے ہیں ہماری جو کچھ ایسی عدالتی نظائر ہیں، ایسے عدالتی فیصلے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ پہ بہت گہرے جو ہیں اثرات مرتب کیے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں انڈر آرٹیکل 1843 آف دی کانسٹیٹیوشن میاں محمد نواز شریف صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک فکرے سے ہی فارغ کر دیتی ہے، اور اس میں ان کو اپیل کا بھی حق نہیں ملتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو موجودہ اسمبلیاں ہیں، لیجسلیٹو اسمبلیاں ہیں، ان کو اس قانون کو دیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی ریفارمز لانی چاہیے؟ بالکل لانی چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی لانی چاہیے. بلکہ اس بارے میں تو پاکستان کے جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ان کی متعدد قراردادیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے، اور خود ہمارے سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا تو بڑا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ رولز مرتب کریں. قانون تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہی دور کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا سپریم کورٹ کس طرح سے سو موٹو ایکشن لے، اور کیا وہ چیف جسٹس خالی لے یا پوری سپریم کورٹ لے. خود سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر بھی اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی ہے
کیونکہ یہ دستور ہے اور دستور کے اندر ترمیم کا حق جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کو ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن اس میں کچھ کام عدلیہ کو بھی کرنا چاہیے، اور عدلیہ کو بھی اس بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انڈیویجول کام تھا. کچھ ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحبان نے اس پہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے سو موٹو کو زیادہ نہیں لیے، کچھ نے اس بارے میں قطن کوئی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت لیے. افتخار چودھری صاحب نے لیے، ثاقب نثار صاحب نے لیے، بہت سے لوگوں نے نہیں لیے. تو اس بجائے اس کے کہ یہ انڈیویجول ثوابدید پہ چھوڑا جائے، اس کے بارے میں کچھ رولز مرتب ہو جانے چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ سو موٹو لیا جائے گا اور اس کو کون سنے گا. اور خاص طور پہ اس پہ یہ بڑا ظالمانہ بات ہے کہ اس پہ اپیل کا کوئی حق نہیں دیا جائے. خاص طور پہ ہمارے اب فنڈامنٹل رائٹس میں ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. تو یہ میرے خیال اس دستور کی جو بنیادی حق ہے فیئر ٹرائل کا، اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی کو اپیل کا حق نہ ملے. تو میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اس بارے میں کچھ کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے یا ارادہ رکھتی ہے. اس کے بعد کچھ کر سکنا یا نہ کر سکنا وہ الگ بات ہے، لیکن ارادہ بھی نہیں لگتا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ہم نے ہسٹری میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو بدقسمتی کے ہیں کہ ہم نے سبق کم سیکھا ہے، ہم بلکہ ریپیٹ کرتے ہیں. پہلے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو وہ نظریہ ضرورت ہے، اور ابھی ہم جو ہے وہ ایک آرٹیکل سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں. دیکھیے ان ساری چیزوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں کہ جو پبلک جینون مینڈیٹ ہے اس کو اس کے اوپر کوئی چیک رکھا جائے، اس کو اس کو ویسے ٹرانسلیٹ نہ ہونے دیا جائے جیسے عوام چاہتے ہیں. اور شاید اس کی ایک وجہ 1970 کے الیکشن بھی تھے. 1970 کے الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو مینیپولیٹ نہیں کیا گیا اور پبلک اوپینین ریفلیکٹ ہوئی. اس کے نتیجے میں پھر پاکستان دو لخت ہوا. تو کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں وہ ضروری نہیں کہ ملک کے مفاد میں ہوں، اس میں ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے انتخابات کے نتائج پہ، اور ان کو پھر کچھ لوگوں کی مخصوص وزڈم کے ساتھ ٹیمپر کر لینا چاہیے. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس کے بعد سے اس کے اوپر نگاہ رکھی گئی. پھر کچھ الیکشنز میں تو ہم نے اس کو بلیٹنٹلی ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ انتخابات میں اتحاد بنائے گئے، کچھ اتحادوں کو سپورٹ کیا گیا. آئی جی آئی جس طرح سے بنی، آئی جی آئی کو سپورٹ کیا گیا. دو الیکشنز میں 1988 میں بھی 1990 میں بھی. اس کے پھر بعض میں اصغر خان کیس بڑا مشہور ہے، وہ چلا، اس کے اوپر وہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن بہرحال وہ باتیں کافی آشکارا ہو چکی ہیں کہ کس نے کیا کچھ کیا. بلکہ جن لوگوں نے کیا اور ان کے بیان حلفی بھی عدالت میں جمع ہو چکے ہیں، ایفیڈیوٹ ہیں، اور وہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ تھے جو اس وقت موجود تھے اس زمانے کے. تو یہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری. اب ہم لیکن آتے ہیں کہ سوری کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے، تو آپ کی جو گفتگو ہے بہت قیمتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر ہوں. یہ فرمائیے گا کہ جو اصغر خان کیس ہے اس میں بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں، ان ڈائریکشن کو بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں؟ یقیناً رکاوٹیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے سسٹم میں کچھ ایسی بلٹ ان چیزیں ہو گئی ہیں جو چند معاملات میں چیزوں کو نہیں چاہتے کہ وہ آگے بڑھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آگے بڑھیں گی تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. میں نہیں اس سے متفق، لیکن جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے.
میرا خیال، میرا تاثر یہ ہے یہ کہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو ایک بڑا امپورٹنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ سینٹ ہے، سینٹ آف پاکستان. سینٹ آف پاکستان میں جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور جن علاقوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کی مثال میں اسلام آباد کی دیتا ہوں، کیونکہ اسلام آباد سے زیادہ تعلق، کیونکہ میرے عزیز و اقارب وہاں موجود ہیں. میرے خیال میں آپ اسلام آباد میں سروے کروا لیں، میرے خیال میں جتنی بھی آبادی ہے، سوائے چند لوگوں کو یا جو کہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں ملاستیں کرتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ سینٹ کی جو اسلام آباد کی نمائندگی ہے کون سی شخصیات کر رہی ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کا تعلق لیجسلیشن کرنا ہے تو لیجسلیشن کا تعلق انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی لوکل پبلک سے ہوتا ہے، تو مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کی نمائندگی ان لوگوں کو ہی دی جائے جن لوگوں کے لیے وہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں. یہ بہت دلچسپ سوال ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ اس میں ایک دوسرا اینگل پیش کروں گا کہ دیکھیے جو ہمارے دستور کی سکیم ہے اس میں ایک ہمارا وہ ایوان ہے، قومی اسمبلی، جو براہ راست لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، براہ راست لوگوں سے منتخب ہوتا ہے. تو وہاں پہ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، لوگوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، نمائندوں کو اپنے عوام کے خیالات اور ان کے جو رجحانات ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. لیکن جو سینٹ ہے یہ ایک مختلف پرپس کے لیے ہے. یہ فیڈریٹنگ یونٹس کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی یہ عام پبلک کی نمائندگی انڈائریکٹلی کرتی ہے، لیکن یہ فیڈریٹنگ یونٹس کی کرتی ہے. یعنی پنجاب کی، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، وفاقی دارالحکومت کی، ان کی نمائندگی کرتی ہے. ایک زمانے میں فاٹا جب تھا تو فاٹا کی نمائندگی کرتی تھی. تو یہ ایکچولی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، چونکہ ان کو منتخب کرنے والی ان کی رسپیکٹو صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، اور جو اسلام آباد کی ہیں وہ قومی اسمبلی ہے، تو ان کا جو الیکٹریٹ ہے، اراکین صوبائی اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی، وہ میرے خیال میں یقیناً جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے فیڈریٹنگ یونٹ کا منتخب کرنے کے لیے کس کو دیا ہے. لیکن میں یہ آپ کی بات، اپنا پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پبلک کو یہ پتہ کرنے کے لیے کسی کو آ کے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو جانے، پہچانے، ان سے رابطہ کرے، ان سے جواب طلبی کرے، اور ان کے بارے میں یہ بھی جانے کہ انہوں نے 5 سال میں یا جتنے سال بھی وہ رہے ان کی پرفارمنس کیا رہی. ہماری جمہوریت میں جو بہت زیادہ کنٹرول نظر آتا ہے، یا تو وہ بے جا پیسے کا استعمال نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فیوڈل لارڈز ہیں ان کی ایک اکثریت نظر آتی ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نہیں لا سکے؟ یہ تو بنیادی بحث ہے جو میرے خیال میں پوری دنیا میں جاری ہے کہ جمہوری نظام میں پیسے کی عملداری تقریباً ہر جمہوریت کے اندر اب بہت بڑھ چکی ہے. جن ملکوں کے اندر، مثلا یہ کہ امریکہ کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لیکن کئی ملک ایسے ہیں جہاں سیاسی جماعتیں بہت منظم ہیں، تو وہ اس بات کا توڑ کرتی ہیں اور وہ ایسے کینڈیڈیٹ سامنے لاتی ہیں جو ضروری نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، لیکن وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اپنی سیاسی جماعت کی کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے الیکشن کا دریا پار کر لیتے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اگر وہ خود اپنی انڈیویجول حیثیت میں کھڑے ہوتے تو ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ الیکشن جیت سکتے یا کیمپین بھی کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں سیاسی جماعتیں منظم ہیں. وہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کا طریقہ کار بھی ایسا ہے جس میں کمپیٹنٹ لوگ اور بعض کا جن کے پاس بہت وسائل نہیں ہوتے وہ بھی لوگ اس کے اندر آتے ہیں، ان کو پھر پارٹیوں کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ الیکشن جیتتے ہیں. برطانیہ نے نسبتاً میرے خیال میں پیسے کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کئی دوسرے ملکوں کے نسبتاً بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے. ایک یہاں پہ میں اگر صحیح ہوں، میں نے کافی عرصہ پہلے یہ بات تحقیق کی تھی کہ یہاں پہ ٹیلی ویژن کے اوپر شاید ایڈورٹیزمنٹ کی اجازت نہیں ہے برطانیہ میں. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ آپ کو سینٹر سے فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے ہر کانسٹیٹوئنسی میں
ایون جس طرح کہ آپ کی جو لوکل لیول کے انتخابات ہوتے ہیں، جس طرح کونسلر کے انتخابات ہوتے ہیں، تو ایک سرٹن بجٹ ہے، اس سے زیادہ آپ اختیار یعنی کہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑی زبردست آپ کے ساتھ میں بات شیئر کروں کہ یہاں ابھی ایک بات چل نکلی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پارٹیاں، ظاہر ہے وہ اخراجات شو نہیں ہو رہے ہوتے تھے، تو اب پابند بنایا جا رہا ہے، یہ الیکشن ریفارمز کا حصہ ہے کہ مثلا جو مختلف موڈز ہیں سوشل میڈیا کے، انکلوڈنگ فیس بک، ٹویٹر، تو وہاں بھی جو پارٹیز خرچ کرتی ہیں وہ بھی ان کو ڈسکلوز کرنا ہوگا، کہ تاکہ ویری جو گڈ. نادیدہ کوفتے ہیں، وہ جو چھپے ہاتھ ہیں، اور وہ جو روحانی سلسلے ہیں وہ روحانی سلسلے نہ چلیں۔ یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے، یہ بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں دوسری جمہوریتوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، ہمیں تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ پیسوں کا بہت استعمال ہوتا ہے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے پاکستان میں، اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے جو سپینڈنگ ہے اس کے اوپر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن انڈیویجول کینڈیڈیٹس پہ ہے، جماعتوں پہ نہیں ہے. احمد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ظاہر ہے ہمارے آج پروگرام کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن ایک اشارتاً ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہے وہ تو اس وقت بہت زیادہ پیسے کے ریموٹ کنٹرول میں نہیں چلا گیا اور لابیسٹ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ جرنلزم جو میں نے پڑھا ہے یا میں نے جو دیکھا ہے یا سمجھا ہے، اس میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس وقت ہم میں اپنے پیارے ملک میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ درست ہے، یہاں پہ تو جرنلزم جو ہے وہ ایک چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے یہ تو ایک کاروبار ہے، اور یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، بلکہ یہ کسی اور کاروبار کو پروموٹ کرنے کا بھی ایک حصہ ہے. یعنی کئی تو ایسے ٹیلی ویژن چینل ہیں یا اخبارات ہیں جن کا اصل کاروبار کچھ اور ہے، کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو حکومت سے فیورز لینے کے لیے یا حکومت کے عطاب سے بچنے کے لیے، انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے وہ انہوں نے میڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہ بالکل درست ہے. یہ تو میڈیا پاکستان میں تو اب کاروبار ہے، لیکن اب انہی وجوہات کی بنا پہ پاکستان میں کافی ڈسکریڈٹ بھی ہوا ہے میڈیا، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ حقائق پیش نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ایجنڈا سیٹنگ کر رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بہت زیادہ بحث چل رہی ہے 18th امینڈمنٹ کے اوپر، لیکن اس کی بہت سی چیزیں ہیں، اس نے آئین کے جو ہے 1/3 تقریباً حصے کو متاثر کیا ہے، دیکھی جا سکتی ہے یہ چیز بلا شبہ، اور اس کے اوپر بحث بھی بڑی کم ہوئی ہے، تقریباً 6 یا 8 دن بحث ہوئی اور وہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ڈیولوشن آف جو پاور کی جو تھیوری ہے کہ پہلے جو ہے وہ اختیارات صوبوں کو جائیں گے اور صوبے جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ لوکل لیول کے اوپر یعنی کہ لوکل کونسلز کو کونسلر لیول تک پہنچائیں گے، تو آگے یہ بات کیوں نہیں بڑھی؟ بحث تو بہت اچھی ہے لیکن اس کے اوپر پریکٹیکل جو عمل ہے وہ نہیں ہو رہا۔ مثلا صوبائی حکومتیں جس طرح ہیں وہ لوکل لیولز کے اوپر، اور اگر ہم ایون اسلام آباد میں دیکھیں تو یہاں بھی جو ڈیولوشن آف پاور کا تصور تھا وہ اس طرح نہیں ہو سکا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنے اختیارات کا جو ارتکاز ہے ان کے ہاتھوں میں، وہ اس سے وہ اپنے اختیارات کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ ان کے اختیارات میں کوئی اور شریک ہو اور مقامی حکومتوں کا ایک الگ سینٹر آف پاور وجود میں آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ایک بڑی فروگزاشت ہوئی اور ایک غلطی ہوئی، ایک کمی رہ گئی. وہ کمی یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ صوبائی خود مختاری کے ذیل میں بہت سی چیزیں لکھی اور بہت سی چیزیں کی تفصیلات اس میں شامل کی، اس میں کچھ تفصیلات مقامی حکومتوں کے بارے میں بھی آؤٹ لائن دینی چاہیے تھی، جیسا کہ ہندوستان کے دستور میں موجود ہے. وہاں پہ 73rd غالباً اور 74th جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، اس میں انہوں نے جو پنچایتی نظام ہے وہاں کا اور جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس کے بارے میں کافی تفصیلات لکھ دی ہیں، جس کی وجہ سے اب صوبائی حکومتوں کو کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کو بے معنی سا ایک ادارہ بنا کے رکھ دیں یا اس کے الیکشن چاہے تو نہ کروائیں، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اپنے اختیارات کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. اور دوسری بات 18ویں ترمیم میں اس پہ لکھا ہونا چاہیے تھا، وہ صوبے تو مضبوط ہو گئے لیکن مقامی حکومتیں پہ عوام مضبوط نہیں ہوئے. عمران خان صاحب اس کے بہت بڑے
ایڈوکیٹ رہے ہیں اچھی مقامی حکومتوں کے، بااختیار مقامی حکومتوں کے. انہوں نے ایک اچھے قوانین بھی پاس کیے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے مطابق الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے. کچھ تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ درمیان میں کرونا آ گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی صوبائی حکومتیں اس کوشش میں ہیں کہ یہ مقامی حکومتوں کے انتخابات یا تو ہوں ہی نہ ہوں تو بالکل نچلی سطح پہ بغیر پارٹی سسٹم کے ہو جائیں، اس سے اوپر نہ ہوں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیسے ان سازشوں پہ قابو پاتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پنجاب پاکستان کا بڑا حصہ ہے اور پنجاب میں بہت سے انتظامی مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. اس وقت کئی مواقع ایسے ہیں جب ایک ہی فکرے کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی تبدیل کر دیے گئے، لیکن ابھی بھی پرفارمنس اور جو کنٹرول ہے لا اینڈ آرڈر کا وہ ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ایسے ڈراسٹک میئرز لینے چاہیے، کیونکہ پنجاب کی جو حکومت ہے آنے والے دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کا بھی ایک متعین کرے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ان کو بڑے اہم فیصلے کرنے چاہیے؟ جی بالکل، یہ وقت تو خیر بہت پہلے سے آ چکا ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے تھا. بلکہ جب انہوں نے بنیادی فیصلہ کیا تھا اپنی ٹیم کو منتخب کر کے جو صوبے کے اندر متعین کیا تھا، میرے خیال میں اسی وقت ان کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور اب وقت ثابت یہ کر رہا ہے کہ وہ فیصلے شاید صحیح نہیں تھے، لیکن یہ بہرحال ان کا پروگیٹو ہے. دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کوئکلی. ایک تو یہ کہ یہ جو صوبائی خود مختاری ہے، یہ اس بات کی نفی ہے کہ یہاں پہ وزرائے اعلیٰ اور وزراء، بلکہ یہاں پہ سی پی او اور آئی جی یہ مرکز سے فیصلے ہوں کہ کون یہ صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ممبرز کو اپنے منتخب کرنا چاہیے چیف منسٹر کو. اور جو صوبے کی مثلا یہاں پہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی، تو پی ٹی آئی یا جو بھی پارٹی تھی، پی ٹی آئی اپنے الائز کے ساتھ مل کے ان ایم پی ایز کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب ڈائریکشن دے دیتے، کوئی اپنی ایڈوائس دے دیتے، لیکن فیصلہ انہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ چونکہ فیصلہ مرکز سے ہو رہا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی جب بھٹو صاحب موجود تھے تو اس وقت بھی ہر حکومت کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ مرکز سے صوبوں کو کنٹرول کرے. تو اس سے صوبائی خود مختاری، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی آبادی میں مرکز سے ہر چیز کنٹرول کی جائے. تو اس وقت جو عمران خان صاحب کا ایک تجربہ تھا کہ وہ مرکز سے بیٹھ کے خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو، جہاں ان کی پارٹی کی اکثریت ہے، وہ اس کو رن کریں گے. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا، شروع سے ہی ممکن نہیں تھا. لیکن اب تو یہ بات دیواروں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. آپ یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ خود ایک اوورسیز پاکستانی رہ چکے ہیں، کہ ڈیول نیشنل کو برطانیہ جیسا بڑا ملک، جس طرح کے بہت سی مثالیں ہیں، بیرنس وارسی ہیں، لارڈ نذیر احمد ہیں، اور اسی طرح اس وقت جو اس کا سب سے جو امپورٹنٹ حصہ ہے لندن کے جو میئر ہیں صادق خان، وہ بھی ڈیول نیشنل یعنی کہ پاکستانی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن ان کو کبھی دل کا ٹکڑا نہیں بنایا گیا، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اہم عہدہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے تھوڑا سا اس کے ریشنل پہ اگر ہم غور کریں، ایک تو بات تو یہ ہے کہ ہمارے دستور کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص جب اپنی کسی اور ملک کی قومیت یا شہریت اختیار کر لے تو وہ پھر کوالیفائڈ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسمبلیوں کے انتخابات کا میں حصہ لے سکے. لیکن یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ اس کا ریشنل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے جو برطانیہ جیسی جمہوریت ہے، مستحکم جمہوریت ہے، اور ایک طویل جمہوری عمل کے نتیجے میں اب اس کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے، وہ ٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے کہ ان کی جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی ڈیول نیشنل آ جائے گا تو اس کی وجہ سے کوئی ان کو گزند پہنچے گا. لیکن میرے خیال میں ہمارے جیسی جمہوریتیں جو نسبتاً ابھی اتنی مستحکم نہیں ہوئیں، اور یہ بات تو میں اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ وہاں پہ تو ڈیول نیشنلٹی کا ہی تصور نہیں ہے، وہاں تو اجازت نہیں ہے کسی کو کہ وہ ڈیول نیشنلٹی رکھے.
ہم نے تو پھر بھی ڈیول نیشنلٹی کا تصور موجود ہے، 19 ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے موجود ہیں جہاں کی دوہری شہریت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ پابندی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ میرے خیال میں اگر ہمارے ہاں کچھ ذرا بلوغت ہوگی اور ہم بھی وہ کانفیڈنس گین کریں گے وقت کے ساتھ، تو اس میں یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست یا ہمارے عوام اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کوئی شک رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ان کے بارے میں شک نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنے بارے میں شک رکھتے ہیں غالباً لیکن جو کہ ہماری ریسنٹ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہوئی۔ لیکن ہماری جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں، ہماری جو ہائر جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں، اس میں تو جس طرح ان کو جس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں، تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے تو چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کا آپ اب اوورسیز پاکستانی کس طرح یقین دلائیں کہ وہ محب وطن ہیں، وہ لائل ہیں، وہ سب کچھ پاکستان کے لیے کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا درد، جتنا پاکستان کے لیے جذبہ اوورسیز پاکستانی رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی اور رکھتا ہو۔ نہیں، بٹ میرے خیال انہیں حب الوطنی کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ نہیں تو اتنے کم از کم محب وطن ضرور ہیں جتنے پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ شاید کچھ معاملات میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ان کے اندر حب الوطنی زیادہ انٹینس ہوتی ہے کیونکہ وطن سے دور ہوتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وطن کے لیے جو ہم وطن میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید اتنا نہیں سوچتے۔ یہ وجہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں ایک مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک کا شہری بنتا ہے تو پھر وہاں کا وہ حلف اٹھاتا ہے وفاداری کا، تو کیا جب دو ملکوں کی وفاداری کا حلف اٹھائے گا تو کیا اس کے اندر کوئی تضاد پیدا تو نہیں ہوگا؟ ایک یہ بات کہی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر بیٹھا ہوا کوئی شخص کس طرح سے ملک کے اندر کے حالات سے واقفیت ہوگی اس کو زمینی حقائق سے کہ اس کے مطابق وہ اسمبلی میں اپنے فرائض سر انجام دے سکے گا۔ یہ دو باتیں کہی جاتی ہیں اور اس میں دونوں قسم کی باتیں اس کے حق میں اور اس کے خلاف کہی جا سکتی ہیں، اس میں مکالمہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا ایک بہت بڑا اہم اور قیمتی حصہ ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں تو ان کے اوورسیز کشمیری جو ہیں ان کی نمائندگی اسمبلی کے ایک ممبر کے ذریعے، ایک یا ایک سے زائد ممبر ہیں جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک ان کے پاس ہاں، ممبر ہے۔ ایک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس تجربے کو پاکستان میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کیا جائے اور کس طرح سے سیف گارڈز اس میں حاصل کیے جائیں، لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ سے بات کر بہت اچھا لگا۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نہیں، میں تو کسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دوں۔ میں تو بہت اوورسیز پاکستانیوں کو، بیرون ملک مقیم لوگوں کو ان کی جو جذبات کی شدت ہوتی ہے پاکستان کے لیے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ پاکستان کے معاملات کے بارے میں آپ پہلے بھی ان ٹچ رہتے ہیں، اور بھی جس حد تک ممکن ہو ان ٹچ رہیں، اور وہ لوگ جو اب اپنے میزبان ملک کے شہری ہو چکے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کی سیاست میں حصہ لیں، بجائے اس کے کہ وہ مڑ کے دیکھیں اور پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی خدمت ہوگی اگر وہ اپنے ملکوں کے اندر سیاست میں ایک بلند مقام حاصل کریں، جیسے برطانیہ میں ہمارے بہت سے پاکستانیوں نے، پاکستانی اوریجن کے دوستوں نے یہ کیا ہے۔ لارڈ نذیر احمد ہیں، بیرونس وارسی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، اب تو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں سرور چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے برطانیہ میں دارالعوام کے پہلے غالباً مسلم اور پاکستانی ممبر بالکل، بن چکے بلا ہیں۔ شبہ۔ خالد محمود صاحب ہیں برمنگھم کے، وہ بھی بڑے پرومیننٹ ممبر ہیں، شیڈو کیبنٹ میں بھی ہیں۔ تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ساجد صاحب ہیں کنزرویٹو پارٹی کے اندر وہ رہے ہیں، بلکہ چانسلر آف ایکسچیکر بھی رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی اور مثالیں بھی ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں افضل صاحب بھی موجود تھے۔ تو اس طرح بہت سے ایم پیز ہیں جنہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہمارے لیے وہ بہت فخر کی بات ہے، اور انہیں مزید یہ
کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ. میری بھی نیک خواہشات اور دعائیں آپ کی پوری ٹیم کے لیے. ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی ہماری بہت سی جو شخصیات ہیں جو پاکستان کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں. دیکھتے رہیے کیسٹ نظیر. بہت شکریہ.